सूरे अल कहफ आयत नंबर 110। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम खूबियां अल्लाह ही के लिए सजावार है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई काजी नहीं रखी, बिल्कुल ठीक ठीक उतारी ताकि सख्त अजाब से डराए जो अल्लाह की तरफ से होगा, और मोमिनीन को जो नेक अमाल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि डराए उनको जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है और उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है और ना उनके बाप दादों को। बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, ये लोग खालिस झूठ बोलते हैं। ए रसूल, अगर ये इस कलाम कुरान पर ईमान ना लाए तो शायद आप उनके पीछे रंज करते करते अपने आप को हलाक कर डालेंगे। जो चीजें जमीन पर है हम ने उनको जमीन के लिए बाइस से जीनत बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाइश करे कि कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है, और हम उसको जो जमीन पर है नीस तो नाबूद करके छतियल मैदान बना देंगे। क्या आप ख्याल करते हैं कि आपके घर वाले और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे, ए हमारे रब, तू हमको अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाला रखा, यानी सुलाए रखा। फिर हमने उनको जगह उठाया ताकि हम ये मालूम करें कि दोनों गिरोह में से किसने याद रखी कि जितनी मुद्दत वो गार में थे। हम आपसे उनके हालात सही सही बयां करते हैं। वो चंद जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे, हमारा रब वो है जो आसमानों और जमीन का रब है और हम उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो ये बात बड़ी बेजा होगी। ये हमारी कौम है, उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं। ये लोग उनके माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाए? तो उस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। और जब तुमने उनसे अलहीदगी इख्तियार की और उनके माबूदों से भी, तो तुम गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस काम में आसानी के सामान मुहैया कर देगा। और ए मुखातब, जब सूरज निकले तो तुम देखोगे उन घार से धूप दाहिनी तरफ सिमट जाती है और जब गुरूब हो तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाती है। और वो लोग जो उस घर के मैदान में थे, ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पाता है, और जिसको वो गुमराह कर देता है तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला ना पाओगे। और तुम ख्याल करते हो वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम उनको दाएं बाएं उलट पुलट करते रहे हैं, और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए रहता है। और अगर तुम उनको झांक कर देखो तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाते हैं और उनसे दहशत में आ जाते। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे हो? तो बाज कहने लगे कि एक दिन या इससे कम रहे होंगे। दूसरों ने कहा कि तुम्हारे रब ही जानता है कि तुम कितना अरसा रहे। अब तुम अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेज दो, वो ये देखे कि कौन सा खाना हलाल है, तो उसमें से तुम्हारे पास कुछ खाना लेकर आए और अच्छी तदबीर से काम करे और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। अगर उन लोगों को तुम्हारी खबर हो जाए तो तुमको संसार कर डालेंगे या तुमको अपने दीन में दाखिल कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी फलाह ना पाओगे। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया था ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये क़यामत के बारे में जरा शक नहीं करते। जब ये आपस में उन
گھر والوں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا ان کے پاس ایک عمارت بنا دو، ان کا رب تم ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر کے پاس مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ بے تحقیق بات کر رہے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، بس ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کریں، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال نہ کیا کریں۔ آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کرے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات بتا دے۔ اور اصحاب کہف اپنے گھر میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، جتنی مدت وہ رہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی باتیں معلوم ہیں، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور آپ پڑھ دیا کریں لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوا کرے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اسی کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال میں آپ کی نظر ان سے ہٹنے نہ پائے۔ اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا، اس کا کہنا نہ مانا کیجیے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار رکھی ہے کہ جس کی قنتیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کی داد رسی اسے کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور بری آرام گاہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور باریک اور دابیز ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے پہنا کریں گے، تخت پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ اور آپ ان لوگوں سے 2 آدمیوں کا حال بیان کیجیے، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات انگور کے دیے، اور ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے، اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں خوب پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کرتی تھی۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا، تو اپنے اس دوست سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جاتھے میں بھی زبردست ہوں۔ اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے
یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تم مجھے مال و اولاد میں کمتر دیکھتے ہو تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو، اور اس کے سارے پھل کو آفت نے آ گھیرا، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچہ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا تھا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر سب اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، اس کا صلہ اچھا ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسا پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چھورا چھورا ہوئی کہ ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے زندگی کی رونق ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے، اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان کو ہم جمع کر لیں گے اور ہم ان میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سب تمہارے رب کے سامنے صاف باندھ کر لائے جائیں گے، تم اسی طرح ہمارے پاس آئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہی خیال رکھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے گناہ گاروں کو کہ خوف کر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں لکھا ہوگا، اور کہیں گے افسوس، یہ کتاب کیسی عجیب ہے، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی بغیر لکھے، اور جو عمل کیے تھے وہ سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کا کہا نہ مانا، تو پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہیں بلایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم کو بڑا الزام تھا، وہ بلائیں گے تو وہ کوئی جواب ان کو نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور گناہ گار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، اور یہ انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے رب سے معافی مانگے جب کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، سوائے اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ پہلے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو اور یہ یا عذاب سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر لوگ باطل پکڑ پکڑ کر جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو تلا دے، اور ہماری آیت کو اور ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے دل لگی بنا رکھا ہے۔ اور اس سے بڑا زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو جو آگے بھیج چکے اس کے ہاتھ۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس کے سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں دکتا پہ دے رکھا ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو ایسی صورت میں کبھی راستے پر نہ آئیں گے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔
اگر وہ ان کے